जो हेड हैं इस इवेंट के लिए उनसे शेयर किया और उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि कोई रेपिटिशन ना हो। मुझे लगता है मेरा ड्राफ्ट सारा उन्होंने सेक्रेटरी साहब को पकड़ा दिया और उन्होंने उसको पढ़ दिया। तो मैं कोशिश करूंगा कि रेपिटिशन ना हो, लेकिन किसी हद तक अब मजबूरी है क्योंकि मेरे सामने रिटन ड्राफ्ट है। तो इस सिलसिले में आपसे माज़रत। इलेक्शन कमीशन वक्त के साथ साथ ऐसे इक़दामात उठा रहा है जिसकी वजह से ना सिर्फ इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है, बल्कि ऐसे तमाम अनासिर जिन्होंने इंतखाबात के दौरान बदअमनी या बेकायदगी की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ बर वक्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। इन इक़दामात से इंतखाबात, जमहूरी अमल और इलेक्शन कमीशन पर अवाम के एतमाद में इजाफ़ा हुआ। इलेक्शन कमीशन के इन इक़दामात में तमाम इदारों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, डेवलपमेंट पार्टनर्स और मीडिया का किरदार बहुत अहम है। मीडिया ने इलेक्शन कमीशन के डिफरेंट एक्शंस को पूरी तरह सपोर्ट किया। इलेक्शन कमीशन को इसका एहसास है और मैं कमीशन की तरफ से मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसमें आप अप्रिशिएट करेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट बना तो दिया जाता था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। कमीशन ने अक्रॉस द बोर्ड, हमारे लिए कोई बड़ा अहदेदार नहीं था, कोई वर्कर हमारे लिए सब बराबर थे, और पार्टी हेड से लेके और वर्कर तक अगर किसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो इसके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया गया और इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं बरती गई। और यही वजह है कि मुख्तलिफ़ टाइम पे जो इलेक्शन हुए तो उस वक्त की हुकूमतों के अहदेदारान, जिनमें वज़रा शामिल थे, उनको पहले रिज़ाइन करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इलेक्शन कमीशन ने रवां साल अपने आइनी और कानूनी फ़राइज़ की तकमील और इदारे की बेहतरी के लिए जो इक़दामात उठाए हैं उनकी तफसीलात आपसे शेयर करना ज़रूरी है। इसकी काफ़ी डिटेल्स सेक्रेटरी साहब ने बयान कर दी हैं, लेकिन मैं ज़रा डिफरेंट एंगल से आपके सामने इनको रखूँगा। बल्दियाती इलेक्शन का सेक्रेटरी साहब ने ज़िक्र किया। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल मरहला था, क्योंकि सूबाई हुकूमतें बिल्कुल तैयार नहीं थीं बल्दियाती इलेक्शन के लिए। कभी वो अपने कवानीन तब्दील कर देते थे, और चूँकि आइन के आर्टिकल 140A में लिखा हुआ है कि हमें ये इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट लॉ जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाती हैं उसके तहत करवाने हैं, और अगर वो इलेक्शन का जो एक मैंडेटरी टाइम पीरियड है जिसके अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने होते हैं वो गुजर भी जाए तो इस पे आइन और कानून साइलेंट था कि उसके बाद कमीशन की क्या अथॉरिटी है। यही रीज़न्स थी कि हमें इन इलेक्शन में देर हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम जो हमारे मुल्क के लिए इलेक्शन है वो बल्दियाती इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन इसमें बहुत सीरियस है और मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखूँगा कि किस हद तक इसमें हम कामयाब हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए कभी भी तैयार नहीं होती। ताहम इलेक्शन कमीशन की मुसलसल कोशिश से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद का अमल 31 मार्च 2022 को मुकम्मल किया गया, और इसी तरह कंटोनमेंट के इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को भी यकीनी बनाया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान के 32 अज़ला में 29 मई 2022 को इंतखाबात का अमल मुकम्मल किया गया, जबकि बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से बाकी मानदा अज़ला में मुलतवी होने वाले बल्दियाती इंतखाबात 11 दिसंबर 2022 को कराए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, जिसकी पोलिंग 31 दिसंबर को होगी। सिंध के पहले मरहले के इंतखाबात में 4 डिवीज़नों में इंतखाबात का इनेकाद 26 जून 2022 को हुआ।
شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن کے انتخابات مؤخر کیے گئے تھے۔ اب ان دونوں ڈویژنوں میں بھی 15 جنوری 2023 کو پولنگ ہو رہی ہے۔ یہ میڈیا میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں بھی کتنی ریزسٹنس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، لیکن الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن اس میں کامیاب ہوا کہ فرسٹ فیز کے الیکشن ہو چکے ہیں اور سیکنڈ فیز کے انشاءاللہ 15 جنوری کو ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے صوبہ پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے لیے 2 دفعہ حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کیا، مگر صوبائی حکومت کے بار بار قوانین میں ترامیم کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا۔ پنجاب کا کیس بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ حلقہ بندیوں کا کام آسان نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی 3 سے 4 مہینے کم از کم درکار ہوتے ہیں، لیکن جب بھی حلقہ بندیاں کمپلیٹ کر کے ہم الیکشن کے قریب پہنچتے تھے تو اس وقت کی صوبائی حکومت اپنے لوکل گورنمنٹ کے قوانین کو تبدیل کر دیتے تھے، جس سے دوبارہ ہمیں حلقہ بندی کرنا پڑتی تھی۔ الیکشن کمیشن اب تیسری مرتبہ حلقہ بندی کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ کمیشن صوبہ پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو پابند بنایا جائے گا کہ وہ الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں اور ضروری فنڈز بھی مہیا کریں۔ ایک تو لوکل گورنمنٹ کے قوانین چینج کر دیے جاتے ہیں، دوسرا ان کے پاس ایک یہ لیوریج ہے کہ وہ ہمیں اس کا بجٹ نہیں دیتے۔ اس کے باوجود کئی الیکشن ہم نے بجٹ کے بغیر مینیج کیے اور وہ بجٹ ہمیں بعد میں ملا یا ابھی بھی پائپ لائن میں۔ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ اپریل کے آخری ہفتہ میں ہوں گے۔ یہ بھی ہماری مجبوری تھی کیونکہ ابھی دوبارہ حلقہ بندی کرنا پڑ رہی ہے اور منیمم پاسبل ٹائم رکھ کے حلقہ بندی کے لیے پنجاب حکومت کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپریل کے آخری ہفتے میں ہر صورت یقینی بنائیں کہ یہ انتخابات ہو جائیں۔ اور یہ بھی پنجاب حکومت کے ارباب اختیار پہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اگر اس دفعہ وہ لوکل گورنمنٹ لا چینج کریں گے تو الیکشن کمیشن اس سے پچھلا جو لا ہے اسی کے تحت اپنے اختیارات آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت استعمال کرتے ہوئے کروا دے گا۔ 2021 اور 2022 میں قومی اسمبلی کے 17 اور صوبائی اسمبلی کے 34 انتخابات کروائے گئے۔ عموماً یہ تاثر ہے کہ ضمنی الیکشن حکومت وقت جیتتی ہے، مگر ٹوٹل ضمنی انتخابات میں سے 35 اس وقت کی اپوزیشن نے جیتے اور 16 اس وقت کی حکومت نے، جو ان انتخابات کی شفافیت کا واضح ثبوت ہے، اور یہ فگر اینڈ فیکٹس اور ڈیٹا جو ہے یہ ثابت کر رہے ہیں۔ تمام ضمنی انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز اور مانیٹرنگ ٹیموں کی تعیناتی کی اور انتخابی عمل کی سخت مانیٹرنگ کی گئی اور ان خلاف ورزیوں پر مختلف عہدیداران کے خلاف ایکشن بھی لیا۔ یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا مانیٹرنگ میکنزم جو ہے اس کو بہت ہی ایگزیسٹو بنایا اور انشاءاللہ جنرل الیکشن میں مانیٹرنگ کے حساب سے آپ کو بہت زیادہ امپرومنٹ نظر آئے گی۔ الیکشن کمیشن نے تمام مراحل کی تکمیل کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست مورخہ 5 اگست 2022 کو اشاعہ کر دی گئی ہے۔ یہ نیکسٹ جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مشکل کام تھا، مگر ڈی لمیٹیشن کمیٹیز اور کمیشن کے لیول پر اس کام کو خوش اسلوبی سے مکمل کیا گیا۔ یہاں پہ یہ ضروری ہے ذکر کرنا کہ ابھی دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیجیٹل ڈی لمیٹیشن کی بات کر رہی ہے۔ ہم نے بار بار گورنمنٹ کو سینسٹائز کیا ہے کہ کم از کم ہمیں 6 سے 7 مہینے ڈی لمیٹیشن کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ اگر دوبارہ ڈیجیٹل ڈی لمیٹیشن کی جاتی ہے تو جو اتنی بڑی ایکسائز کمیشن نے کی ہے یہ ٹوٹل ضائع ہو جائے گی، اور پھر ابھی تک میرے خیال میں ڈیجیٹل ڈی لمیٹیشن کے کام شروع نہیں ہوا۔ اگر یہ ہمیں جتنا ٹائم ہمیں لازمی چاہیے دوبارہ حلقہ بندیوں کے لیے نہیں دیا جاتا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا دوبارہ حلقہ بندیاں کروانا۔ ابھی تک تو کمیشن کانفیڈنٹ ہے کہ اگر ٹائملی
دوبارہ سینسز ہو گیا اور اس کا سی سی آئی سے اپروول ہو گئی اور کمیشن کو انفارم کر دیا گیا، باقاعدہ وہ آفیشلی پبلش ہو گیا، تو ہم نئی حلقہ بندیاں کر کے بھی جنرل الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ آئندہ انتخابات کے لیے اپ ڈیٹڈ انتخابی فہرستوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کمیشن نے انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا اور اس عمل کا آغاز نومبر 2021 میں شروع کیا گیا۔ ان انتخابی فہرستوں میں تمام اہل ووٹروں کے اندراج کو یقینی بنایا گیا اور 7 اکتوبر 2022 کو حتمی انتخابی فہرستیں شائع کی گئیں۔ یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ آپ کو آئیڈیا ہوگا اس کا کہ کئی دفعہ الیکشن کمیشن پہ بہت تنقید ہوئی، کچھ ایسے ووٹرز تھے جو زندہ تھے اور ان کو ڈیڈ شو کیا گیا۔ اسی طرح مختلف فیملیز جو تھیں ان کے ووٹ ڈیفرنٹ جگہوں پہ اسکیٹر ہو گئے۔ لیکن یہ جو حتمی فہرست ابھی نہ ہو، پریلیمنری الیکٹورل رولز ہوں، تو ان میں یہ ایشوز آتے ہیں۔ ان میں کچھ جگہوں پہ تو کمیشن کی سستی اور قائلی تھی، لیکن موسٹلی کمیشن کی سستی اور قائلی نہیں تھی۔ اور میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مجھے ایک پارلیمنٹیرین جو بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، کئی دفعہ فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں، انہوں نے میسج کیا اور بڑا گلہ کیا کہ جی میں تو فلاں جگہ سے کئی سالوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور میرا ووٹ جو ہے وہ لاہور بھیج دیا گیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ ہو تو نہیں سکتا، ہم چیک کرتے ہیں۔ جب چیک کیا گیا تو وہ پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کا حصہ تھے جب یہ قانون بنایا گیا اور ایک کٹ آف ڈیٹ مقرر کی گئی کہ اس کٹ آف ڈیٹ کے بعد آپ کو آپشن ہوگی، آپ پرماننٹ ایڈریس پہ یا ووٹ رکھ سکتے ہیں یا ٹیمپریری پہ، تھرڈ ایڈریس پہ ووٹ نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ ان کا پرماننٹ ایڈریس لاہور کا تھا، ان کا ووٹ وہاں ٹرانسفر ہو گیا۔ جب یہ تفصیل میں نے ان سے شیئر کی اور انہیں کہا کہ جی آپ تو قانون بنانے والوں میں شامل ہیں، کٹ آف ڈیٹ کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، عام ووٹر کو تو نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کی۔ اسی طرح جو کچھ فیملیز کے ووٹ سکیٹر ہو گئے تھے، اس میں بھی موسٹلی وہ کمیشن کا اس میں فالٹ نہیں تھا۔ وہاں پہ جو میرڈ بچے تھے یا کچھ ایسے تھے جن کی باقاعدہ اپلیکیشن آئی ہوئی تھی کہ وہ مثلاً لاہور کے، ان کے پیرنٹس لاہور میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ وہ کراچی اپنے ٹیمپریری ایڈریس پہ ووٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے فائنل الیکٹورل رولز جو ہیں ان کو ڈسپلے کر دیا تو اس کے بعد کوئی ہمارے پاس میجر کمپلینٹ نہیں آئی، اور اس کے باوجود ہم نے اویئرنیس کیمپین چلائی کہ نیکسٹ جنرل الیکشن تک کسی بھی ٹائم پہ کوئی غلطی ہو یا کوئی آپ اپنا ووٹ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ سینٹرز بنائے گئے ہیں ڈی ای سی آفسز میں اور رجسٹریشن آفسز میں، اور وہاں پہ ووٹر جا کے آسانی سے اپنا کوئی بھی چینج کرنا چاہتا ہے ووٹ کو تو کروا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کا حامی ہے، لیکن ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا کنسنسس ہو، ووٹرز اپنا حق رائے دہی آسانی سے استعمال کر سکیں اور سیکریسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کمیشن نے اس سلسلے میں جنوری 2022 میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کیا تاکہ انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کے لیے مارکیٹ سے اہل پروفیشنلز کو بھرتی کیا گیا ہے۔ انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے چند اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کا میں ذکر کروں گا۔ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ بہت تنقید ہوتی ہے ای وی ایم کے حوالے سے اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں تنقید کرنے والوں کو کہ وہ کہیں پہ بھی ہمیں دکھا دیں الیکشن کمیشن نے ای وی ایم یا اوورسیز ووٹنگ کی مخالفت کی ہو، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جلد بازی میں یہ نعرہ تو لگا دیں کہ ای وی ایم استعمال ہوگی یا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دیا جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے سارا جنرل الیکشن ہی مشکوک ہو جائے۔